सल्लमा की ज़ाते रब्बानी है, जिन्होंने लोगों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया और उम्मत मुस्लिमा के अफ़कार और उनके नज़रियात पर पहरा देकर उनका रुख अहले निस्बत के साथ जोड़कर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचा दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने विसाल के वक्त कबल अज विसाल अपने बेटों से मुखातिब है कि इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बेटों मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। वारिसान मिंबर व मेहराब मौजूद है। इबादत तो ही काबिल कबूल है जिस इबादत के पीछे अकीदा मजबूत हो। तो मैं इन काबिल इज्जत उलमा की मौजूदगी में ये कहने में हक बजानिब हूं कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम कैसे अकायद रखोगे, कैसा अकीदा अपनाओगे। मा ताबुदून मिन बादी, मेरी दुनिया से चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। अब ये सवाल उन 12 बेटों से है जिनमें से एक अल्लाह के नबी है और 11 अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। ये 12 बेटों से सवाल है मा ताबुदून मिन बादी, और सब यक जुबा होकर जवाब देते हैं कालू नाबुदो इलाहा का। हालांकि इसका जवाब इतना भी काफी था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नाबुदो इलाहा का, हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपका अल्लाह है। ये अहले रुश्द का इज्तिमा है, साहिबान फिक्र नजर मौजूद है, और यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतना भी काफी था कि मा ताबुदून मिन बादी, किसकी इबादत करोगे, इतना जवाब भी काफी था कि अल्लाह की। लेकिन उन्होंने उस तअल्लुक़ को निभाया। उन्होंने कहा कालू नाबुदु इलाहा का, उस अल्लाह की जो आपका है, व इलाह आबाइक इब्राहीमा व इस्माईल व इसहाक, और आपके अबा व अजदाद इब्राहीम इस्माईल और इसहाक का अल्लाह है। और आप हशर के मैदान में हमारे इस किरदार पर फख्र करेंगे, व नहनु लहू मुस्लिमून, जब हम मुसलमान बनकर हशर के मैदान में आपके सामने आएंगे। ये थी वो फिक्र, ये था वो नजरिया, जिस नजरिए को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का हिस्सा बनाया, और इस मिशन के फरोग को इन वारिसान मिंबर व मेहराब ने जिम्मा लिया। और जब इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई तो ये जिम्मेदारियां पूरी करते हुए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर नहीं, शर्क ता गर्ब, शुमाल ता जनूब, मोहम्मद अरबी के इन दुर्वेशों ने इसी किरदार को अपनाकर सिर्फ अपनी औलादों की नहीं बल्कि लोगों की औलादों के अकायद का भी तहफ़्फ़ुज़ करने का बीड़ा उठा के लोगों के दिलों को इश्क़ रसूल की चाशनी से सैराब फरमा दिया। और बड़ी जल्दी के साथ अब ये इसी फिक्र और इसी उसलूब पे इस बात को समझने की कोशिश करें कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। एक बाप को दुनिया से जाते हुए अपनी औलाद के लिए जायदाद की फिक्र नहीं, प्रॉपर्टी की फिक्र नहीं कि मैं तेरे लिए कितनी जायदाद छोड़ के जा रहा हूं, गुजरावाला की डीएचए में तेरे लिए कितने प्लाट छोड़ के जा रहा हूं, कितने पेट्रोल पंप छोड़ के जा रहा हूं, कितने बैंक अकाउंट छोड़ के जा रहा हूं। एक नबी को और एक बाप को दुनिया से जाते हुए अगर फिक्र है तो इस बात की कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी औलाद का अकीदा दुरुस्त रहे। थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें सुभान अल्लाह। और जिनके बोलने का इरादा नहीं है माशाअल्लाह वो इरादा फरमा ले सुभान अल्लाह कहने का। मा ताबुदून मिन बादी, मा ताबुदून मिन बादी, एक बाप को फिक्र है, वो बनी इसराइल के नबी हैं जिनको इस बात की फिक्र है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी औलाद का अकीदा दुरुस्त रहे। उस मिशन का जो उम्मत मोहम्मद को
اللہ کے رسول نے امت محمد کے علماء کو جس اعزاز سے نوازا، وہ اعزاز کیا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہے۔ جب علماء امت محمد نے یہ بیڑا اٹھایا تو صرف اپنی اولادوں کے عقائد کا تحفظ نہیں کیا، لوگوں کی اولادوں کے عقائد کا بھی تحفظ کرنا اپنا فرض سمجھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے، جن کے ہاتھ سلامت ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب وہ وقت آن پہنچا کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آئینی ذمہ داری کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہوئے اور اپنی ذمہ داری سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اللہ کی طرف سے دی جانے والی آئینی ذمہ داری جو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی، اسے سلام کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مکمل ارادہ فرمایا اور پیش ہو گئے۔ لیکن اولاد کی تربیت پہ بات ہو رہی ہے، اپنی اولاد کی تربیت، لوگوں کی اولاد کی تربیت۔ جامعہ چشتیہ رضویہ کا یہ عظیم اور بلند فکر کردار جو حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء عالم ربانی علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اور حضرت بابو جی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر سے جس فکر نے جنم لیا، اس کی ایک موج اور ایک اوج اور ایک کمال اور ایک اقبال قرآن مجید کی سورت یوسف کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب حضرت یعقوب کا وصال ہو گیا، کوئی بیٹے غسل میں مصروف ہو گئے، کوئی لکڑیاں چننے میں مصروف ہو گئے، کوئی مہمانوں کو ڈیل کرنے میں مصروف ہو گئے، اور آپ کا وہ بیٹا جو آپ کا بیٹا بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، نام یوسف ہے، اس نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر جو دعا مانگی، تربیت کا اثر یہ تھا، وہ دعا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح امت مسلمہ کو تربیت لینی ہے اور کس طرح ایسے علماء ربانیین کے قدموں سے وابستہ رہنا ہے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں اور بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے استغراق کے ساتھ، بہت سنجیدہ فکر، متین الخیال، کثیر الاوصاف، صحیح الجہات لوگوں کا اجتماع موجود ہے۔ ہر جہت سے یہ لوگ سعادت مند ہیں، اور جامعہ چشتیہ ربانیہ کی، جامعہ چشتیہ رضویہ رہوالی گجرانوالہ کی اس گولڈن جوبلی کے اجتماع میں میں حضرت یوسف کا وہ کردار پڑھنے لگا ہوں جو آپ نے اپنے باپ کے وصال پر ادا کیا۔ مصلی ہے، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، اور نبی کی زبان سے نکلنے والے وہ دعائیہ کلمات رب تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن بنا کے پیش کیا تاکہ امت محمد کی ہدایت یابی کا ذریعہ بنے۔ آپ تھوڑی سی بلند سبحان اللہ مجھے سنائیں اور میں قرآن پڑھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ہمیں تو یہ تانے دیے جاتے ہیں نا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو نے ہمیں سنا کب ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. ایک طرف قرآن کی مٹھاس اور ایک طرف گنج شکر کی مٹھاس. ہاں وہ مسلح کے نیچے سے وہ شیرینی، وہ مسلح کے نیچے سے گنج شکر کی وہ شکر، یہ دونوں جب ہم آنگ ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ کا سنگم بھی میری سماعتوں سے ٹکرائے گا، اور پھر جامعہ چشتیہ رہوالی سے جب آج کی یہ فہرست تیار ہو کر اعلیٰ علیین کی طرف رواں دواں ہوگی اور وہاں حسین کے نانا اسے ملیحہ فرمائیں گے، تو پھر یہ ضرور امتی کو کہنا چاہیے کہ ہاں لبیک یا رسول اللہ، کیونکہ نبی کی زبان پر بھی تو امتی امتی رہا ہے. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ. انت ولی فی الدنیا. جب میں ترجمہ کروں تو خاموش نہ بیٹھنا. اہل فضل کا اجتماع ہے، اہل ذکر اور اہل فکر لوگ موجود ہیں، اہل سنت کی سنجیدہ اور متین شخصیات موجود بھی ہیں اور آنے والی بھی ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ. رب العالمین تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز اور میرا مددگار ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. رب العالمین جب مجھے موت دینا، تابعدار بنا کے موت دینا، اور مرنے کے بعد جنت چاہیے، جنت کی حوریں چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ تربیت اور نسبت کا اثر ہے. آپ نے فرمایا جنت نہیں، حوریں نہیں، الحقنی بالصالحین. ہاں جنت بعد میں، حوریں بعد میں، قصور بعد میں، غلمان بعد میں. الحقنی بالصالحین، مرنے کے بعد مجھے اچھے لوگوں کی سنگت چاہیے. واہ واہ، کیا بات کیا بات کیا بات، ماشاءاللہ. اور یہ دعا کرنے والا نبی ہے بھائی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ نسبت مانگنے والا نبی ہے، یہ دعا کرنے والا نبی ہے. حضرت یوسف کی روح سے میں نے سوال کیا، آپ کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کہ باپ نے مسلح پہ بیٹھ کے تربیت یہ کی تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے پوچھ رہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد عقیدہ نہ بدل لینا. میرے دنیا سے جانے کے بعد عقیدہ نہ بدل لینا. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کون سے عقائد اختیار کرو گے؟ آؤ قرآن مجید کی ایک اور جھلک دیکھتے ہیں. جن لوگوں نے قرآن سے اپنا تعلق مستحکم کیا. علم وہ نور ہے، قرآن وہ نور ہے جس کے ذریعے رب قدوس اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس رہنمائی کی ایک جھلک ہمیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے ایک کردار میں نظر آتی ہے.
سبحان اللہ اور میں قرآن پڑھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک خاتون ایک درخت کی اوٹ لے کر پردے میں بیٹھی ہے. آپ نے جنگل کے اندر جب اس خاتون کو اکیلے دیکھا تو آپ نے اس کے قریب جا کر اس سے سلام کیا اور آپ اس وقت حیران رہ گئے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ خاتون قرآن کی زبان میں جواب دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننا پسند کریں گے تو سبحان اللہ بولے اور میں اگلی بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ جو بات بھی کرتے ہیں وہ خاتون قرآن کے ساتھ اس کا جواب دیتی ہے. وہ واقعہ میں جناب کے گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ ان مدارس کے اندر وہی فکر تو تیار کی جاتی ہے جس فکر کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا ہے. سبحان اللہ بے شک. لیکن لبرل اور سیکولر اس کی لذت کو کیا جانے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو سلام کیا السلام علیکم. اس عورت نے مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہاں بیٹھنے کا سبب کیا ہے. اس خاتون نے قرآن پڑھ کے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا تھا کہ میں راستہ بھول گیا. سنتے جاؤ قرآن سنتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سے سوال کیا ماں جی کہاں سے آ رہی ہو. اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مطلب کیا کہ میں بیت المقدس سے آ رہی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا ماں جی کتنے دیر سے یہاں موجود ہو. اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا ثلاث لیال سویہ. تین برابر راتیں یہاں گزر گئی یہاں موجود ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا ماں جی تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے. اس خاتون نے قرآن پڑھ کے جواب دیا الذی هو یطعمنی و یسقین. والا کے روشن ضمیرو الذی هو یطعمنی و یسقین. حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا وضو کا انتظام کیا ہے. اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کھانا سامنے رکھا کہا ماں جی کھانا کھا لیجئے. اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. میں روزے سے ہوں کھانا نہیں کھا سکتی. حضرت عبداللہ بن مبارک نے عرض کیا ماں جی سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے. عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کے روشن ضمیرو جامعہ چشتیہ رضویہ کی آغوش میں بیٹھنے والوں علامہ شیخ محمد حنیف چشتی کو لڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت سے گزرنے والوں خطابت کی جولانیاں دیکھنے والوں خطابت کی زیر سایہ پروان چڑھنے والوں حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ ابو داؤد محمد صادق کی بستی میں رہنے والے خوش نصیب سنیو حضرت عبداللہ
بن مبارک نے عرض کیا، آپ حضرت عبداللہ بن مبارک نے عرض کیا کہ تو روزے سے ہو ماں جی، یہاں آپ کو اتنا عرصہ بھی گزر گیا، روزے سے بھی ہو، تیمم بھی کر لیا اور اللہ کے لیے روزہ بھی رکھ لیا، لیکن آپ کم از کم بات تو میرے انداز میں کریں، آپ ہر بات پہ قرآن کی آیت کیوں پڑھتی ہیں؟ جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میری طرح بات کریں تو حضرت اس عورت نے قرآن کی سورۃ قاف کی اس آیت کی تلاوت کی، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ، سبحان اللہ بولو، جلدی کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف 4 منٹ میرے پاس باقی ہے، سبحان اللہ بولے جلدی جلدی، واقعہ بڑا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا اماں جی کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا ماں جی مجھے معاف کر دیں۔ اس آگے سے ماں جی نے قرآن پڑھ کے جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بولو بولو جلدی جلدی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے عرض کیا ماں جی میری اونٹنی پہ سوار ہو جائی۔ اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا، اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا، ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا تو پھر سوار ہو جائیے۔ جب وہ عورت سوار ہونے لگی اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ مومن وہ ہے جو آنکھیں نیچی کر لے، فوراً آنکھوں کو نیچا کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے آنکھیں نیچی کر لی، پھر اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا دوپٹہ کجاوے کے ساتھ الجھ کر رہ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کو بٹھا دیا، جب بٹھا دیا تو اس عورت نے قرآن پڑھ کے کہا ففہمناہا سلیمان۔ پھر قرآن پڑھا کہا ففہمناہا سلیمان، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ بولے بولے جلدی بولے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس نزدیک ہے، نتیجہ دینے لگا ہوں اور بات سمیٹ رہا ہوں۔ ففہمناہا سلیمان۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کو اٹھایا، عرب کا دستور ہے جب اونٹ لے کر چلتے ہیں تو آگے آگے ہدی خوانی کرتے ہیں، بلند آواز سے کچھ کہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے ہدی شروع کی تو وہ عورت بولی اور کہنے لگی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن،
وقصد فی مشیک وغدد من صوتک، رفتار بھی ایسا کر اور اپنی چال کو بھی نرم کر۔ حضرت خاتون بولی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، فرمایا ہدی نہ کر، قرآن پڑھتا جا، چلتا جا اور فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تھوڑا آگے جب چلا تو عورت بولی وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت صرف عقل والوں پہ کام کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں آگے چلا تو میں نے اس عورت سے سوال کیا اے خالہ آپ کے شوہر زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ اس عورت نے قرآن پڑھ کے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، او گل کیوں پوچھ دے ہو جدا مطلب ہی کو نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں تھوڑا آگے چلا، آخر کار اس عورت کے قافلے کے ساتھ مل گیا۔ جب قافلے کے ساتھ ملا تو میں نے کہا ماں جی تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ تو عورت نے قرآن پڑھ کے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ہاں جی میرے ترے پتران واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، فرمایا ترے پتران ایک موسیٰ ہے، ایک خلیل ہے، ایک یحییٰ ہے۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا انہاں دی نشانی کے ہو سے جن پہچانن ہو سے عورت نے قرآن پڑھ کے کہا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میرے بیٹے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماما قرآن پڑھنا، زندہ باد زندہ باد، ماما قرآن پڑھنا، ماما قرآن پڑھنا تے پتر پھر ستارے دی مانند چمک دے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بے شک۔ تے ماما ٹک ٹاک تے ٹک ٹاک بناون تے پھر پتر کہجے پیدا ہونے۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب ہم قافلے کے اندر پہنچے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا فَبَاسُوا أَخَذَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ فرمایا پیسے گھن منجو تے بازارو چنگا پاک رزق لے کے آؤ اس واسطے۔ اللہ 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 اللہ۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے میرے واسطے روٹی لے آئے تو جدو روٹی لے آئے تو اس عورت نے میں نے دعوت کی قرآن دی آیت پڑھ کے دیتی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دعوت کی دیتی حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب کھانا آ گیا تو اس عورت نے قرآن پڑھ کے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ پترا کھا لے یہ تیری اس نیکی دا صلہ ہے جیڑی گزشتہ دن تو میرے نال کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد میں نے اجازت لی تو عبداللہ حضرت خلیل یحییٰ مجھے کہنے لگے ہماری ماں 40 سال سے جب بھی بات کرتی ہے قرآن کی آیت پڑھ کے بات کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن، آستانہ علیہ گولڑا شریف، بھیرا شریف، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن راوالی کی آغوش میں بیٹھنے والے روشن ضمیروں، یہاں تربیت پانے والے روشن ضمیروں اور یہاں تربیت پانے والی میری باعزت اور باکردار بیٹیوں، اس عورت کا کردار بتا رہا ہے کہ کوئی اہل نسبت کے پاس آ کے تربیت پاتا ہے تو پھر اس کا کردار یوں قرآن بن کے بولا کرتا ہے۔ کیا بات کیا بات، زندہ باد۔ بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عبداللہ کہتے ہیں اس عورت نے ان الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دی. کچھ عرصے کے بعد میں اس عورت کو ملنے کے لیے گیا تو اس عورت پر موت کی غشی طاری تھی. میں نے جا کے کہا ماں جی وجہ سکرت الموت بالحق. آگے سے عورت بولی کل من علیہ فان. زندہ باد. بولو سنیو بولو سبحان اللہ. سارے اب آپ کھڑے ہو جاؤ. قبلہ شیخ الحدیث تشریف لے آئے ہیں. قبلہ مفتی صاحب بھی ساتھ آئے ہیں. استقبال کریں حضور قبلہ و کعبہ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب, مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد سلیم زاہد صاحب. آپ تشریف لائے ہیں جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے, پنڈال میں بیٹھنے والے محبین کی جانب سے سلام محبت اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک حق اہل سنت و جماعت. اللہ 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 اللہ. حضرت جیسا کہ آپ نے دیکھا عالم اسلام کی بہت ہی بڑی شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب آپ جلوہ افروز ہوئے. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے جب اس خالہ سے یہ کہا کہ وجہ سکرت الموت بالحق کہ آپ تو اس وقت سکرات موت سے گزر رہی ہیں, تو اس عورت نے مجھے قرآن کے ساتھ جواب دیا کل نفس ذائقۃ الموت کل یوم هو فی شان فبأي آلاء ربکما تکذبان. ان آیات کے ساتھ جواب دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب اس عورت کا وصال ہو گیا, اس کی تدفین ہو گئی, تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی. تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے مجھے پھر قرآن کی آیت کے ساتھ جواب دیا ان المتقین فی جنات و نہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان المتقین فی جنات و نہر کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے لیے نہریں اور باغات تیار کر رکھے ہیں. جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن رہوالی کی آغوش میں بیٹھنے والے روشن ضمیروں, یہاں پر بیٹھ کر شیخ وقت عالم ربانی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے سادات کی نسبت اور ان کی تربیت سے فیض یافتہ اور گولڈا شریف کے سادات اور ان کی نسبت سے تربیت یافتہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی گولڑوی, آپ نے جو تربیت کی لوگوں کی اولادوں کی بھی اور اپنی اولاد کی بھی, اور جس تربیت کے سانچے سے انہیں گزار کر اس مقام پر کھڑا کیا, یہ ان کا ہی ستارہ ہے جو اوج کمال پر آج بھی چمک رہا ہے. اس خوبصورت اہتمام پر میں آپ کو, آپ کے صاحبزادگان کو, خطیب ملت اسلامیہ علامہ عبدالحمید چشتی اور آپ کے جملہ برادران کو اور ان تمام آپ کے طلباء کو, آپ کے تیار کردہ ان تمام اس جماعت کو جو 50 سالہ محنت سے تیار کی گئی, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہوں قرآن سن کے لطف آیا نا وہ 5 دن پاک دن آدھا 5 دفعہ آکھے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کمال کا خطاب حضرت نے فرمایا ہے.
تو اسٹیج پہ دیکھیں اس وقت ہمارے پاکستان کی عظیم بہار، ہم ان کے جوتے سر پر رکھ کر دستار میں باندھ لیں تو پھر بھی یہ کم ہے، ہم ناز کرتے ہیں ان کے جوتے چومنا بھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں حضرت قبلہ و کعبہ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، لاکھوں شاگرد پوری دنیا پہ اس وقت دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ تو آج میرے قبلہ و کعبہ والد گرامی علامہ محمد حنیف چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی 50 سالہ خدمت دینیہ کے اس خوبصورت گولڈن جوبلی کے موقع پر آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، اور بالخصوص ان کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب داتا صاحب، سبحان اللہ، عظیم درگاہ کے خطیب ہیں۔ تو حضرت قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب بھی حضرت قبلہ شیخ الحدیث کے شاگرد ہیں، اور یہاں پر سینکڑوں ایسے طلباء کرام موجود ہیں علماء کرام کی صورت میں جو حضرت قبلہ شیخ الحدیث سے فیض یافتہ ہیں، تو ان کی زیارت بھی فرمائیں، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ تو اصل ڈیوٹی تو یہاں پر میرے برادری اکبر جناب علامہ حافظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب آپ فرمائیں گے، تو میں صرف ایک اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد بھائی جان آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے۔ میں نے صرف آپ کو یہ ادا کرنا ہے کہ چند دن پہلے حضور قبلہ و کعبہ جامی جی سرکار گولڑا شریف آپ کو فون پہ رابطہ ہوا، تو آج کے ٹائم کے لیے ان سے عرض کیا تھا، تو آپ نے فرمایا میں 4 ستمبر نو آساں، کنی تاریخ نو، یہ مطلب ہے کہ 4 ستمبر نو اس مدرسے جامی صاحب دے حکم نال ایک دفعہ پھر تاجدار ختم نبوت کانفرنس پھر ہونی ہے۔ قبلہ والد گرامی سے ہم نے عرض کیا کہ قبلہ جامی صاحب یوں فرما رہے ہیں بڑے بھائی جان علامہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب مدد اللہ والی کو، تو قبلہ والد گرامی صاحب نے مفتی عبداللطیف صاحب کو یہ فرمایا کہ پیران دے پتر آ رہے ہیں کہ 100 بسم اللہ، ایک جلسہ 3 نو ہوئے گا، ایک جلسہ 4 نو پھر ہوئے گا، تے پیر ہون تے پھر سیداں دے بچے ہون، سبحان اللہ اولیاء کو میں تو سیال کوٹ نہیں کھڑنا، جو مردی کر لو۔ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ جامی جی سرکار تشریف لے آ رہے ہیں، جامی جی سرکار جان نشین حضرت نصیر ملت پورے پاکستان دے اندر، میرا چاچا مان اللہ بیٹھا ہے اس لیے میں گل کرن لگا، پورے پاکستان دے اندر انج دا پیر تو انہوں نہیں لبنا جویں دا کام پیر سید نصیر الدین نصیر کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے، آپ دے شہزادے 4 تاریخ نو S4 نو جڑی ہون چڑھنی ہے 4 ستمبر نو تشریف لے آ رہے نے، تے مغرب تو بعد تسی سارے اس نیت نہ لاؤنا ہے کہ اساں آل نبی اولاد علی غوث پاک دی لڑی انہاں دا دیدار کرن جانا ہے۔ اج قبلہ شیخ الحدیث دے دیدار لئی تسی آئے ہو، تے 4 تاریخ نو حضور قبلہ جامی صاحب دے دیدار لئی مغرب دی نماز تو بعد تساں تشریف لے ہونا ہے۔ قبلہ جامی صاحب نے ٹائم نال تشریف لے ہونا ہے، تے تساں بھی سارے آنا ہے، آنا نا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ مینوں زیارت کرا جے ہاتھ چوکے تشریف لے آنی ہے، تے سارے نو دسنے گولڑے والے پیر آ رہے نے۔ کون آ رہے نے؟ گولڑے والے پیر آ رہے نے۔ اب آپ کے سامنے قبلہ بڑے بھائی جان قبلہ استاذی گرامی کو دعوت پیش کرتے ہیں، آپ نعرہ بلند کریں، حضور شیخ الحدیث سرمایہ اہل سنت یادگار اسلاف حضور قبلہ و کعبہ حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی
دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا خطاب شروع ہو، اب آغاز ہونا ہے، تو آپ نے نعرہ اس طرح کا لگانا ہے کہ پتہ چلے کہ آپ ایسے لوگوں کے خطاب سننا چاہتے ہیں جن کی زیارت میں، جن کے پاس صرف بیٹھنے میں، جن کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر سلام لینے میں اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مت کو یہ سمجھے میں نے ایسے بات کر دی ہے، درسیات کی کتاب کلوتی شریف میں موجود ہے۔ ایسے علماء سے سلام لینا، ان کی بیٹھک کرنا، اللہ قیامت کو فرمائے گا اس کو جہنم میں لے کر نہ جاؤ، پہلے پوچھو اس نے کسے میرے عالم دین کی بیٹھک کی ہے، ہاتھ میں سلام دیا ہے تو میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ ایسے لوگوں کی زیارت بیٹھک ثواب ہے۔ نعرہ رسالہ، حضور قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن، علامہ محمد حنیف چشتی صاحب، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، بیرا شریف، سیال شریف، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت کے خطاب سے پہلے یہ بات بھی آپ سماعت کر لیں، جیسے قبلہ حافظ صاحب علامہ عبدالحمید صاحب بتا رہے تھے، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی جانتے ہیں نا رحمہ اللہ تعالی، قبلہ حافظ صاحب کے شاگرد ہیں اور اولین شاگرد ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يختص برحمته من يشاء، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحب صدر سرپرست ادارہ حاضہ و محفل حاضہ، عالم کبیر، مبلغ عظیم، مفکر اسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف صاحب چشتی زید مجدہ و مدہ ذلہ العالی و دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر علماء کرام، مشائخ، خطباء، ائمہ،
اور انتہائی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک کی نظر عنایت سے آج ہم ایک مرد درویش، ایک محبوب خدا ہستی، عاشق محبوب خدا، ان کی دینی، ملی، اصلاحی، اعتقادی خدمات کے پورے 50 سال مکمل ہونے پر ان کی اولاد کی طرف سے، ان کے تلامذہ کی طرف سے، ان کے محبین کی طرف سے، ان کے خیرخواہوں کی طرف سے انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنے اور اس عظیم نعمت پر رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے آج کے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ تو آپ سمیت میں سب ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت قبلہ چشتی صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ بھی سلامت والی، سکون والی، چین والی زندگی عطا فرمائے۔ 50 سالہ دینی خدمات کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں، آپ کسی اور کا جشن منائیں جی یہ اتنے سال جی سیاست میں رہا، اتنے سال اسمبلی کا رکن، وہ ہوگا مال خرچ کیا، جاگیردار ہوگا، وڈیرا ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ وہ نعمت ہے جو مالداری کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ جاگیر بہت زیادہ ہو اس سے یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، برادری، کنبہ، قبیلہ زوردار ہو اس سے نہیں حاصل ہوتی، عہدہ، منصب، اقتدار۔ یہ دین کی خدمت، یہ وہ نعمت ہے جو رب جسے چاہے عطا فرمائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ رب کریم کی عنایت، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کیا بات، کیا بات۔ یہ رب کا فضل جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما دے۔ تو یہ رب کریم کی عظیم نعمت جو ہمارے ممدوح کو حاصل ہوئی، 50 سال دین مصطفیٰ کی تشریح توضیح کی، مقام مصطفیٰ کے تحفظ میں 50 سال گزارے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں جد و جہد اور کوششیں کی، خاص طور پر تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں۔ نہ صرف یہ کہ یہ بطور خادم شریک ہوئے، بلکہ اس سلسلہ میں عاشقان رسول، خدام دین، مجاہدین تحفظ ناموس رسالت کی قیادت فرمائی۔ تو اللہ پاک ان تمام خدمات کا اپنے محبوب کے صدقے انہیں بہترین صلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ایک اصول بیان کروں، ایک ضابطہ۔ دلیل 2 قسم کی ہوتی ہے جی۔ ایک کو ہم کہتے ہیں دلیل لمی، علت کو دیکھ کر معلول کی طرف بڑھ جانا اور نتیجہ حاصل کر لینا، اور ایک اس کا برعکس، وہ علت نہیں، معلول سے علت کی طرف اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایک ہے سبب کو دیکھ کر مسبب کا حال معلوم کر لینا، اور ایک ہے مسبب کو دیکھ کر سبب کا حال معلوم کر لینا۔ دونوں دلیلیں مفید یقین ہیں۔ اگر میں یوں کہوں
کہ حضرت قبلہ چشتی صاحب سے میری سال ہا سال کی رفاقت، دوستی، محبت، پیار، تو ان کی شخصیت جس درجے کے یہ عالم، خادم، محب، مہمان نواز، شیریں مقال، حسن کلام، وہ دیکھ کر میں نتیجہ حاصل کروں کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے شاگرد بھی ایسے ہوں گے، ان کی اولاد بھی ایسی ہوگی، ان کی تربیت کو دیکھ. یہ ہے دلیل لمی. اور اگر میں یہ کہوں جناب اس محلے میں آؤ، ارد گرد گلی کوچوں میں عاشقان رسول نظر آتے ہیں، سفید ٹوپیاں، سفید امامے، بارش، یہ اثر ہے اس مرد درویش کا. تو یہ جو نظر آتے ہیں، ان کو جس نے یہ راستہ دکھایا وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دلیل انی ہو گئی. ان کے بچوں کو 8 بھائی ہیں الحمدللہ. حضرت کے 4 بیٹے، 4 صاحبزادے، ان میں سے زیادہ نہیں تو نصف میرے شاگرد بھی ہوں گے، اور 8 کے 8 ایک بیچارہ معذور ہے. سارے ہی اسی دین پر ہیں جس پر، اسی لائن پر ہیں جس پر حضرت چشتی صاحب نے خود عمر گزاری. کوئی بھی اس راستے کا باغی نہیں، کوئی اس سے بھٹکا ہوا نہیں. ایسی تربیت فرمائی کہ ان صاحبزادوں کو دیکھو، ملک میں، بیرون ملک، رسول پاک کے عظمت، شان اور ان کے دین کی تشریح و توضیح میں جو گزار رہے ہیں، ان کو دیکھو پتہ چلتا ہے بڑی نیک اولاد ہے، بڑے صالح ہیں، بڑے جناب کا. تو جو ان کا باپ ہوگا اس کی شان کیا ہوگی. یہ ہے دلیل انی. تو الحمدللہ ان کے مقتدیوں کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کامل ہے. ان کے سامعین کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا معلم کامل ہے. اولاد کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ والد کامل ہے. اس واسطے میں بھی یہ شہادت دینے میں حق بجانب ہوں کہ چشتی صاحب کامل ہے. ایک اور اچھا، قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی وہ اسی پر چل رہا ہوں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ہر کسی کو یہ نہیں سعادت ملتی کوئی کہے جی میں کروڑ پتی ہو گیا ہوں تو میں نہیں. یختص برحمتہ من یشاء. وہ اللہ جسے چاہے وہ ایسی نعمتیں وہ خود عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہے. تو ایک حدیث عرض کر دوں، دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا. یہ رب کریم کی مرضی اور مشیت. وہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے پیدا فرما دے. کوئی دخل نہیں مخلوق کا یہاں آنے میں اپنی مرضی کا. رب کریم کی مرضی جب چاہے. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہمیں فلاں صدی میں پیدا کرنا تھا، نہیں. جب چاہے اور جہاں چاہے. کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے وہاں پیدا کرنا. جب چاہے، جہاں چاہے اور جیسا چاہے بنا دے. یہ اللہ پاک کی مرضی. تو ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے جناب، اللہ کی مرضی سے آئے. اور دنیا سے جانا بھی ہمارا اپنی مرضی سے نہیں جناب، یہ بھی اللہ پاک کی مرضی اور مشیت.
جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جیسی چاہے موت عطا فرمائے، اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں۔ ہمارا یہاں آنا بھی اللہ کی مرضی پر، یہاں سے جانا بھی اللہ کی مرضی پر، اس میں نہ ہمارا کوئی کمال تو نہ کوئی زوال، یہ اس کی مرضی۔ ہاں کمال یہ ہے کہ آنے کے بعد جانے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم کوشش کریں کہ یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو۔ یہ اللہ نے اختیار دیا، پیدا ہونے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، دنیا سے جانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، مگر وہ اس کی کرم نوازی، اس نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک درمیانی وقت اختیار دیا، اور ہمیں اللہ پاک نے امتحان آزمائش میں مبتلا کیا کہ اب دیکھتا ہوں تم آئے بھی میری مرضی سے، جاؤ گے بھی میری مرضی، آنے اور جانے کے درمیان میں دیکھتا ہوں اپنی مرضی چلاتے ہو یا میری مرضی کے مطابق۔ کامیاب اور کامل شخص وہ ہے جو آنے کے بعد جانے تک درمیان میں بھی اللہ کی مرضی سے سب کام کرے، وہ کامل ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ دلیل بھی آپ دیکھ لیں، قبلہ چشتی صاحب میں یہ بات پائی گئی کہ نہیں؟ آپ بچپن سے لے کر کے یہ میرے ہاتھ میں کتابچہ پکڑا ہوا ہے، اس میں آپ کے مختصر سا تعارف ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ ماں باپ کا بندہ محتاج رہتا ہے، جب تھوڑا سا شعور ہوا، ماں باپ نیک ہوں تو اچھی لائن پہ لگا دیتے ہیں، بس اچھی لائن پہ لگ گئے۔ وہ بچپن کا زمانہ علم دین حاصل کرنے میں صرف کیا، اور آج سے 50 سال پہلے وہاں تک علم دین حاصل کیا، اور 50 سال ہو گئے اس کے بعد اس دین کو آگے پھیلاتے ہوئے۔ تو یہ رب کی مرضی کے مطابق ہوا نا، اس واسطے ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا۔ واللہ یختص برحمتہ۔ تو جناب دنیا سے ہم نے جانا ہے، اور وہی کچھ ہمارے ساتھ جانا ہے جو ہم نے کمائی کر لی۔ عمل کرنے کا جو وقت ہے، زمانہ ہے، دورانیہ ہے، وہ وہی ہے جو میں نے بتایا، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک۔ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ کہے نا مرنے کے بعد میں موقع مل جائے گا میں قبر میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، نہیں جناب۔ روزے رکھتا رہوں گا، نہیں جی۔ قرآن پاک کی تلاوت، عمل جو کرنا ہے وہ دنیا میں، پھل اس کا کھانا ہے وہ وہاں۔ جیسا عمل کر جاؤ گے ویسا پھل وہاں ملے گا۔ وہاں جا کے اگر چاہو کہ اب میں عمل کروں، نہیں، اس معنی میں عمل نہیں کر سکو گے کہ اس کا وہاں ثواب ملے۔ ہاں اللہ کی طرف سے کسی کو انعام مل جائے، وہ بھی دنیا میں کیے ہوئے کام کے ثواب کے طور پر اللہ قبر میں توفیق دے دے، وہاں کو بندہ مزے سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، مگر اس کا ثواب نہیں، ثواب اس تلاوت کا ہے جو یہاں دنیا میں کر گیا۔ وہاں جا کے تلاوت کرے گا تو وہ اس کا پھل ہوگا، وہاں وہ عمل کی صورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ 50 سال معمولی عرصہ نہیں جناب، 50 سال اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں عمل جتنا کر لیا آپ نے، اللہ کے فضل و کرم سے انعامات بھی اللہ ان کی اور میری حیثیت کے مطابق نہیں جناب۔ جب بھی اللہ سے کوئی دعا مانگو، یہ مت مانگو اللہ میری مرضی سے مجھے یہ دے دے، یا اللہ تو اپنی شان کے لائق مجھے انعام فرما، میری حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی شان کے لائق۔ تو اللہ پاک نے انہیں اپنی شان کے لائق انعام
عطا فرمایا. ان کے زیست میں، زندگی میں اللہ پاک نے ان کے بچوں کو اس مرحلہ تک پہنچایا. بچوں کے صدمے سے اللہ نے ان کو دوچار نہیں کیا. اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ جو باغ لگایا تھا اسے پھلتا پھولتا دیکھا ہے. بڑا اللہ کا کرم. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے. تو اب عمل تو ختم ہو گیا جی، کسی بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عمل ختم. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید جی وہ بابا لاہور سے آیا تھا، وہ کہتا ہے جی بعد میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں عمل ختم. ہاں ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. ثواب ختم نہیں ہوتا بندے کے مر جانے پر. کوئی نیک کام کر گیا، کوئی اچھائی کر گیا، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی ایسا نیک کام جو چلتا رہے گا، ثواب اسے ملتا رہے گا. اجر و ثواب منقطع نہیں ہوتا موت پر، عمل منقطع ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس سے ایک قدم آگے جا کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 7 کام ایسے ہیں، 7 کہ وہ جو شخص دنیا میں کر گیا تو 7 پہلوؤں سے، 7 راستوں سے اسے وہاں قبر میں بھی ثواب